वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारक रामाराव ने कहा है कि नोटबंदी शदीद नाकामी थी और ये हमें फरामोश नहीं करना चाहिए कि इसने किस तरह बढ़ती हिंदुस्तानी मईशत को मुतासिर किया। आधे अधूरे नज़रिए के नतीजे में मुसलसिल 8 से माही की सुस्त रवी रही। बाद अज़ां साल 2020 में हुए लॉकडाउन ने मुतहरिक मईशत को बड़ा धक्का पहुँचाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने टीआरएस लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्हें टैग किया। विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपने ट्वीट में कहा कि आरबीआई का कहना है कि नोटबंदी के 6 साल बाद अवामी रकूमात में 72% का इजाफा हो गया है। यह रकम 17.97 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 30.88 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मैं नाकाम रहा तो मुझे जला दीजिए। उन्होंने हैशटैग नोटबंदी की नाकामी भी लगाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि किसी पार्टी को इख्तिदार में आने से रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को रोक नहीं सकती। हम अपने वोटों से सिर्फ अपने उम्मीदवारों को मुंतखब करके असम्बली या पार्लियामेंट को रवाना कर सकते हैं ताकि वो कमज़ोरों की आवाज़ बन सकें और मजलूमों को हुकूक दिला सकें। कांग्रेस 30 साल और बीजेपी 27 साल गुजरात में इख्तिदार पर फाइज रही। उन्होंने आवाम को धोखा दिया। नरेंद्र मोदी अब ये कहते हैं कि उन्होंने गुजरात को बनाया, तो क्या नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात नहीं था? गुजरात को सौराष्ट्र की ख़वातीन, आदिवासियों, दलितों, चरवाहों, मछुआरों, अक़लियतों ने बनाया। सदर मजलिस ने गुजरात की आवाम से अपील की कि वो मुत्तहद होकर मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और जमालपुर से मजलिस के उम्मीदवार और गुजरात मजलिस के सदर साबिर भाई काबलीवाला को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। 5 दिसंबर को पतंग के निशान पर बटन दबाएं। सदर मजलिस ने अहमदाबाद के जमालपुर असम्बली हलके के तहत मिर्ज़ापुर में मजलिस के एक ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जमालपुर असम्बली हलके में बीजेपी को सिर्फ साबिर भाई काबलीवाला ही रोक सकते हैं। सदर मजलिस ने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए मजलिसी कॉरपोरेटर्स को कामयाब करने के लिए मुकामी अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुनुगुडू से टीआरएस के कामयाब उम्मीदवार के प्रभाकर ने उन्हें मौका दिए जाने पर राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम ने जिस भरोसे के साथ उन्हें मुंतखब किया है उसे पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। जो भी इंतखाबी वादे किए गए हैं उन वादों को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर आईटी तारक रामाराव और रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी के ताउन से पूरा करने की वो मसाई करेंगे। तेलंगाना में आज भारत जोड़ो यात्रा का इख्तिताम अमल में आ रहा है। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज कम्युनिकेशंस, पब्लिसिटी एंड मीडिया जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 9 बजे शब महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में 13 रोज़ा सफ़र का आगाज़ करेगी। और उन्होंने खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा का 61वां दिन है। तेलंगाना में आज शाम ये यात्रा इख्तिताम को पहुँचेगी। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने मुनुगुडू में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और मसरत का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि प्रभाकर इस हलके की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करेंगे और तमाम सरकारी व फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने मुनुगुडू की तरक्की के लिए काम करने की यकीन दहानी करवाई। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसल कविता ने मुनुगुडू में टीआरएस की कामयाबी पर राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों ने बीजेपी को सही जवाब दिया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले इंतखाबात में टीआरएस कामयाब होगी। बीजेपी के मुनुगुडू उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने अपनी शिकस्त और आवाम के फैसले को कबूल कर लिया। वोटों की गिनती के 2 राउंड बाकी रहने से पहले ही उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। मुनुगुडू में मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें इंतखाबात में शिकस्त हुई है क्योंकि हुक्मरान जमात टीआरएस के कायदीन ने रकम और शराब के ज़रिए आवाम को लालच दिया है।
ساتھ ہی رائے دہندوں پر اثر انداز ہونے کے لیے سرکاری مشنری کا بھی غلط استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ کہ انہیں انتخابی شکست ہوئی ہے تاہم اخلاقی طور پر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ضمنی انتخاب میں بی جے پی کو شکست دینے کے لیے مکمل کابینہ ارکان اسمبلی اور ٹی آر ایس قائدین منگڑو میں تھے، جنہوں نے رائے دہندوں کو لالچ دینے کے لیے کروڑہا روپے کی رقم تقسیم کی۔ سرکاری مشنری نے بھی ٹی آر ایس کی تائید کی۔ اس طرح عوام کے پاس ٹی آر ایس امیدوار کو ووٹ دینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس کے قائدین نے الیکشن کمیشن کے عہدیداروں پر دباؤ بھی ڈالا۔ عیسائی مبلغ و پرجا شانتی پارٹی کے صدر کے اے پال نے انہیں ووٹ دینے والے عیسائیوں، مسلمانوں، نوجوان کوآرڈینیٹرز، ایس سی، ایس ٹی، بی سی رائے دہندوں سے اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے منگڑو کے انتخابی نتائج پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہتر جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ یہ جدوجہد آئندہ بھی جاری رہے گی۔ منگڑو کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں سی ای او وکاس راج نے کہا کہ گنتی کے ضمن میں مبصرین کی منظوری کے بعد راؤنڈ کے حساب سے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 5 پولنگ اسٹیشنوں میں بغیر کسی ترتیب کے مبصرین کا انتخاب کیا گیا، جہاں وی وی پیٹ کی گنتی کی گئی، جس کے بعد ہی قطعی نتائج کا اعلان کیا گیا۔ ریاست میں اپوزیشن بالخصوص بی جے پی مستحکم ہو رہی ہے۔ منگڑو میں ٹی آر ایس کو 42.95% ووٹ ملے ہیں، جبکہ بی جے پی کے بشمول اپوزیشن جماعتوں کو 57% ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ منگڑو میں ووٹ بینک میں اضافے کے لیے بی جے پی قائدین کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں اس حلقے میں بی جے پی کو صرف 6.39% ووٹ ہی ملے تھے۔ صفا بیت المال کی جانب سے آخری سفر کی دوسری گاڑی کا آغاز کیا گیا۔ یاقوت پورہ میں مفتی رشیدی مفتی فصیح الدین نے اس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اپارٹمنٹس میں انتقال کی صورت میں غسل کی مشکل کے پیش نظر گزشتہ سال بڑی گاڑی تیار کی گئی تھی، جس کی کافی ستائش کی جا رہی تھی، تاہم تنگ گلیوں میں یہ گاڑی نہیں جا سکتی، جس کے پیش نظر چھوٹی گاڑی بھی تیار کی گئی۔ اس گاڑی میں غسل اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گاڑی میں میت کو قبرستان پہنچانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائے جانے والے پبس کے خلاف پولیس نے کارروائی شروع کی ہے اور ایسے پبس کے خلاف کریک ڈاؤن کے حصے کے طور پر جوبلی ہلز میں امنیشیا پب اور انسومینیا پب پر دھاوا کیا۔ اس موقع پر ہائی کورٹ کے حکام کے برعکس رات 10 بجے کے بعد بھی پب چلائے جانے کا پتہ چلا۔ جوبلی ہلز پولیس نے متعلقہ پب کے مالکین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے منگڑو ضمنی انتخاب میں کانگریس کی شکست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی آر ایس نے لالچ دے کر انتخابات جیتے ہیں۔ کاماریڈی ضلع میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے رام رمیش نے بتایا کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کو تلنگانہ میں اچھا رد عمل ملا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پد یاترا 319 کلومیٹر کے فاصلے پر 8 اضلاع میں 11 دنوں تک جاری رہی اور پد یاترا جنوبی ہند کی 5 ریاستوں میں مکمل ہو کر مہاراشٹر پہنچے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ جنوبی ہندوستان میں راہل گاندھی کی یاترا ختم ہو گئی ہے اور کل سے شمالی ہندوستان میں پد یاترا شروع ہو رہی ہے۔ کانگریس رہنما نے شہر حیدرآباد میں بھارت جوڑو یاترا کو اچھا رد عمل ملنے پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ راہل کے مارچ نے ریاستی کانگریس کیڈر میں نیا جوش بھر دیا ہے۔ منگڑو ضمنی انتخاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹی آر ایس شراب اور پیسے کے بل پر انتخابات جیت کر جمہوریت کو تباہ کر رہی ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ وہ کانگریس کی شکست اور عوام کے فیصلے کو قبول کریں گے، پارٹی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ تلنگانہ میں آئندہ انتخابات کو انہوں نے ٹی آر ایس اور کانگریس کے درمیان مقابلہ قرار دیا ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت اور بی جے پی سینئر قائد کشن ریڈی نے تلنگانہ کے منگڑو ضمنی انتخاب میں بی جے پی کی شکست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کے سی آر کی خاندانی سیاست کے خلاف لڑائی جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے اخلاقی فتح حاصل کی ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے ضمنی انتخابات کے دوران بی جے پی کے خلاف جھوٹی مہم چلانے، مرکزی حکومت وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنانے پر سخت غصے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی پر ایم ایل ایز کو خریدنے کی کوشش کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔
وزیر سیاحت نے کہا ہے کہ اصل کھیل اب شروع ہوا ہے، ہم اگلے انتخابات میں KCR کے خاندان کے خلاف لڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ KCR پر جمہوریت کا مذاق اڑانے کا الزام لگاتے ہوئے کشن ریڈی نے انکشاف کیا کہ KCR کے دن قریب ہیں۔ نظام کالج میں طلباء کو ہاسٹل فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انڈر گریجویٹ کے طلباء کو ہاسٹل الاٹ کرنے کے لیے نظام کالج میں طلباء کی جانب سے پرامن احتجاج جاری ہے۔ ہاسٹل کی نو تعمیر شدہ عمارت کو انڈر گریجویٹ کے بجائے پوسٹ گریجویٹ کے طلباء کو فراہم کرنے پر طلباء میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پہلے ڈگری کے طلباء کو ہاسٹل کی نئی عمارت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں اسے PG طلباء کو دے دیا گیا۔ انڈر گریجویٹ طلباء نے ہاسٹل انہیں دیے جانے تک احتجاج جاری رکھنے کی بات کہی ہے۔ کسی بھی ناگہانی واقعے سے نمٹنے کے لیے بطور احتیاط پولیس کو کالج میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز پولیس نے طلباء کو حراست میں لے کر انہیں وہاں سے منتقل کر دیا تھا۔ BJP رکن اسمبلی ایٹیلا راجندر نے ضمنی انتخابات میں TRS کی جیت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ CM KCR انتخابات جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ حضور آباد رکن اسمبلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس اور TRS کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کانگریس پر TRS کی حمایت کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں BJP کی حمایت کرنے والی TRS کے سامنے کانگریس سر جھکا رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو عوام میں پھوٹ پیدا کرنے والی جماعتیں قرار دیتے ہوئے انہوں نے آئندہ انتخابات میں TRS کی شکست کو یقینی قرار دیا ہے۔ ایٹیلا راجندر نے CM KCR پر گوالا کرومالا کے ووٹوں کے لیے بینک کھاتوں میں رقم جمع کروانے کا الزام بھی لگایا۔ ان کا کہنا ہے کہ BJP پر پیسے کا لالچ دے کر MLAs کو منحرف کرنے کا الزام لگایا گیا۔ IT منسٹر کے تارک راما راؤ پر بھی راجندر نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ عہدے اور پیسہ آتا جاتا رہے گا، لیکن کردار اہم رہتا ہے۔ KTR کو انہوں نے سوچ سمجھ کر اور سچ بولنے کا مشورہ دیا ہے۔ درگاہ حضرت نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں سالانہ جلسہ فیضان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ 6 نومبر بروز پیر کو ہوئے فیضان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور فیضان نوری رحمۃ اللہ علیہ سے یوسف نظامی شاہ نوری کیرلا، سید غوث الدین جیلانی، سید مظہر الدین جیلانی، سید علی بادشاہ عارفی جیلانی، حبیبی شاہ عارفی و دیگر نے خطاب کیا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عقیدت و احترام کے ساتھ عالیشان پیمانے پر جلسہ فیضان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ منایا گیا۔ حضرت نوری شاہ ثانی جانشین سلسلہ نوریہ نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہی حقیقی قادری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ احکام خداوندی کو بالائے طاق رکھ کر آج مسلمان خواہشات نفسانی کا غلام بنا ہوا ہے۔ اپنے نام کے ساتھ قادری لگانے سے کوئی قادری نہیں بنتا، بلکہ حقیقی معنی میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سچا عاشق اور حقیقی قادری وہی ہوتا ہے جو خوف خدا کی وجہ سے سارے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے نظام کالونی میں مجوزہ نئی پائپ لائن کی تنصیب سے متعلق عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA کوثر محی الدین نے GHMC عہدیداروں کے ہمراہ نظام کالونی کا دورہ کیا اور وہاں پر نئی پائپ لائن بچھانے کے کاموں سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ عہدیداروں کو اس موقع پر MLA نے ضروری ہدایتیں بھی جاری کی۔ آپ کو بتا دیں کہ کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی مؤثر نمائندگی پر حکیم پیٹ میں CCBT اور VDCC سڑکوں کی تعمیر کے علاوہ ہندو قبرستان کی حصار بندی کے لیے 60 لاکھ روپے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ MLA کے دورے کے موقع پر متعلقہ کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز و دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔